वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरी से होंगे। खुदा का शुक्र अदा करते हैं खूबसूरत मौसम के लिए और इस सारी अपॉर्चुनिटी के लिए कि हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और मैं उन तमाम बहनों भाइयों को भी खुश आमदीद करना चाहता हूँ जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा है। खुदा का शुक्र हो इस सारे माध्यम के लिए, मैं इस चैनल के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। ये पहला पाकिस्तानी इंडियन क्रिश्चियन चैनल है जो कि यूके बेस्ड है और इस चैनल के जरिए हम तमाम दुनिया में खुदा का पाक कलाम जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस लिंक को अपने दोस्तों अजीजों के साथ शेयर करें तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.bibletvglobal.com और इसके साथ साथ ये चैनल जो है इसको आप फेसबुक पर भी अभी आप देख रहे हैं, लाइव ये प्रोग्राम जा रहा है, बस लिंक को आप जरूर शेयर करें। जादू बॉक्स पर जी ये मौजूद है। इसके अलावा अमेजोन की जो फायर स्टिक है उस पर भी ये आप इसको देख सकते हैं और मैंने आपको बताया था कि ये फायर स्टिक जो है इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, आप इसको ले सकते हैं। उसके साथ रिमोट भी होता है और भी बहुत सारे चैनल है जो इस पे आप देख पाते हैं। फ्री ऐप है आपके मोबाइल पे, एप्पल या आपके पास एंड्रॉयड है उस पर आप जाइए और जो एप्लीकेशन है उसमें आप टाइप कीजिए बाइबल टीवी ग्लोबल और आप इस चैनल को जो है वो देख सकते हैं 24/7। इसके अलावा जो गोल्ड बॉक्स है और बहुत सारे जो आईपीटीवी बॉक्सेस हैं, इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं तमाम बॉक्सेस के बारे में आपको बताऊं, लेकिन खासतौर पर अमेरिका कनाडा में जो बहन भाई इस प्रोग्राम का हिस्सा है जो इसको देखते हैं वो जानते हैं कि ये जो टीवी है वहां पर बहुत ज्यादा देखा जाता है। और इसके अलावा जहां जहां भी इंटरनेट है वहां पर आप इस चैनल को जो है वो देख सकते हैं। हर सुबह 9 से लेके 10 बजे तक हम आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आते हैं, ब्रेकफास्ट शो, जिसमें बाइबल स्टडी करते हैं, दुआ करते हैं और खुदा की हमदो सना करते हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज भी हम खुदा के सुंदर पाक कलाम को पढ़ते हुए करेंगे और खुदा की तारीफ करेंगे। Psalm 149। खुदावन की हमद करो, खुदावन के हुजूर नया गीत गाओ और मुकद्दसों के मजमे में उसकी मदासराई करो। इसराइल अपने खालिक में शादमान रहे, फरजंदाने सयून अपने बादशाह के सबब से शादमान हो। वो नाचते हुए उसके नाम की साइश करें, वो दफ और सितार पर उसकी मदासराई करें, क्योंकि खुदावन अपने लोगों से खशनूद रहता है। वो हलीमों को निजात से जीनत बख्शेगा। मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें और अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सराई करें। उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में दो धारी तलवार हो। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। देखिए ज़बूर में इसमें ये कहता है कि खुदावन की सताइश करें, खुदावन की हमद करें और जो खुदावन का कलाम है दो धारी तलवार जो है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। तो प्रोग्राम के आगाज में ही जैसे कि मैं हमेशा आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें और खुदा के पाक कलाम को सीखने के लिए आप तैयार हो जाएं। अपनी नोटबुक को ले लें, अपने पेन को ले लें और इस बात की तैयारी, इसको सीरियसली लिया करें। ये इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है बहनों भाइयों, ये खुदा के कलाम को फैलाने के लिए, उसकी उसकी खिदमत के लिए इस चैनल को हमने इसको सेट किया है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस काम में हमारा साथ दें। जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि आप अपने दोस्तों को, अजीजों को इसके बारे में बताएं ताकि वो भी खुदा के पाक कलाम को सीख सकें। ये बहुत बड़ी खिदमत है और मेरे साथ मिलकर इस खिदमत का हिस्सा बने। मैं एक बार फिर उन तमाम बहनों भाइयों को जो अभी ज्वाइन किया है उनको मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। खासतौर हम अपने भाई रिकी जोशुआ के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, अपनी बहन बीनस अल्लाह रखा के लिए और जिन दोस्तों के लिए जो कि हर रोज हमें ज्वाइन कर कलाम के लिए, उसकी सच्चाइयों के लिए। जैसे कि जानते हैं कि खुदा का पाक कलाम हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको सीखना, इसको समझना, इसको पढ़ना
تو آئیے ہم خداوند کے زندہ، معتبر، لاخطا، لا تبدیل پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ ان دنوں میں ہم جو تماثیل ہیں ان پر ہم غور کر رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے جو تعلیم دی، تماثیل میں جو انہوں نے سکھایا، تو ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 12 باب، پہلی آیت سے لے کر 12 آیات تک، صفحہ نمبر 46 پر اردو کی بائبل میں، مارک چیپٹر 12 1 to 12۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کو سنیے۔ جو لکھا ہے، پھر وہ ان سے تمثیلوں میں باتیں کرنے لگا کہ ایک شخص نے پاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف احاطہ گھیرا اور حوض کھودا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا۔ پھر پھل کے موسم میں اس نے ایک نوکر کو باغبانوں کے پاس بھیجا تاکہ باغبانوں سے پاکستان کے پھلوں کا حصہ لے لے، لیکن انہوں نے اسے پکڑ کر پیٹا اور خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس سے پھر ایک اور نوکر کو ان کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے اس کا سر پھوڑ دیا اور بے عزت کیا۔ پھر اس نے ایک اور کو بھیجا، انہوں نے اسے قتل کیا۔ پھر اور بتیروں کو بھیجا، انہوں نے ان میں سے بعض کو پیٹا اور بعض کو قتل کیا۔ اب ایک باقی تھا جو اس کا پیارا بیٹا تھا۔ اس نے آخر اسے ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے، لیکن ان باغبانوں نے آپس میں کہا یہی وارث ہے اور اسے قتل کر ڈالیں، میراث ہماری ہو جائے گی۔ بس انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کیا اور پاکستان کے باہر پھینک دیا۔ اب پاکستان کا مالک کیا کرے گا؟ وہ آئے گا اور ان باغبانوں کو ہلاک کر کے پاکستان اوروں کو دے دے گا۔ کیا تم نے یہ نوشتہ بھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ اس پر وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، مگر لوگوں سے ڈرے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے یہ تمثیل انہی پر کہی، بس اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ خداوند کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے اور سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے عزیزو، ہم دعا مانگیں اور اپنے آپ کو خداوند کا پاک کلام سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار کریں۔ خداوند پاک خدا، تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے منہ کی باتوں کے لیے جن میں زندگی ہے۔ خداوند ہم اپنی کمزوری کا، اپنی کم عقلی کا، اپنی کم مائگی کا تیرے حضور اقرار کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ پیر خداوند کو ہماری عقلوں کو روشن کر، تاکہ خداوند ہم تیرے کلام کے گہرے بھیدوں کو جیسا تو چاہتا ہے ویسے سیکھ سکیں اور اس کلام پر عمل کر سکیں۔ اے قدوس زندہ پاک خدا، درخواست کرتے ہیں تیرے لوگوں کے لیے کہ خداوند تو ان کی حفاظت اور نگہبانی کرنا، ابلیس اس بیج کو چگنے نہ پائے، ہمارے ذہنوں کی مٹی کو زرخیز بنا، تاکہ کلام کا یہ بیج جب تو بوئے تو بہت سا پھل لائے۔ تیرے پاک روح کی رہنمائی چاہتے ہیں، تیری مدد چاہتے ہیں، بڑی برکت یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ میں اس بات کے لیے بہت ہی خوش ہوں اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آپ کی زندگی کے لیے اور آپ کی محبت کے لیے کہ اگر آپ اس پروگرام میں حصہ نہ لیں، اگر آپ اس کو نہ دیکھیں تو شاید میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے کہ کوئی بات نہیں ہے،
لوگ تو پسند ہی نہیں کر رہے یا دیکھ نہیں رہے. لیکن میں خدا کا اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ ابھی بھی اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس گناہ آلودہ دنیا میں خداوند سے پیار کرتے، خداوند کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. خداوند آپ کو بہت بہت برکت بخشے. یو آر اے گریٹ انسپریشن ٹو می، یو آر مائی ڈرائیونگ فورس. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آپ کی زندگی کے لیے. عزیزو، جب خداوند یسوع المسیح تعلیم دیتے، بہت بڑی بھیڑ ان کے پیچھے ہوتی. There was a great hunger and thirst in the community, the people, not only the poor or rich, but all sort of the people. Pharisees, the teacher, all sort of the people, they were following Jesus Christ. ان کے اندر ایک ویکیوم تھا، ایک خلا تھا، اور وہ اس خلا کو بھرنا چاہتے تھے. خدا یسوع مسیح نے کلام کے گہرے بھید کہانیوں کے ذریعے، تماثیل کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے. آج جس تمثیل پر ہم غور کرنے کو ہے، یہ بہت ہی زبردست قسم کی تمثیل ہے، اور میں نے خاصا وقت جو ہے اس کے لیے مختص کیا ہے تاکہ آپ کو اس کے جو بھید ہیں خدا ان کے پاک روح کی روشنی میں ان کو آپ کے ساتھ بانٹ سکوں. پیرابل آف دا وکڈ ٹیننٹس، شریر جو نوکر ہیں ان کے بارے میں یہ تمثیل ہے. آپ کو ٹیننٹس کی اگر بات کریں تو کرایہ دار آپ کہہ لیں. خدا یسوع مسیح جس ماحول میں یہ تمثیل پیش کر رہے تھے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کاشتکاری ایک اہم پیشہ تھی، اور جو زمیندار ہوتے تھے، لینڈ لارڈ ہوتے تھے، وہ اپنی زمینوں کو ٹھیکے پر دے دیا کرتے تھے. آج کل بھی پنجاب میں تو میں نے اس بات کو سیکھا پاکستان میں کہتے یار ٹھیکے پہ کیا ہوتا ہے زمین کو دینا. تو میرے جو نہال سے تھے، جو میرے نانا تھے، ماموں جو تھے، ان کی کچھ زمینیں تھی جو آج آپ جانتے ہیں کہ مارٹن پور، ینسن آباد، 2 ٹوین ولیجز ہیں. تو وہ میرے جو نانا ہوتے کہتے ہیں یار میں ٹھیکہ لینے جا رہا ہوں. تو ہم کہتے ہیں نانا جی یہ کیا بات ہے، کس چیز کا ٹھیکہ لینے جا رہے ہیں، دینے جا رہے ہیں، کیا ہے؟ تو پھر پتہ چلا جیسے سے ہم بڑے ہوئے کہ جو زمین ہوتی تھی وہ جو کسان ہوتے تھے، جو کاشتکار ہوتے تھے، ان کو دے دیتے تھے، اور یہ کانٹیکٹ ہوتا تھا کہ اچھا جی اتنی گندم ہوگی، اتنا حساب لے لیں گے، باقی آپ نے مجھے دینا ہے. یا ان سے روپیہ پیسہ جو ہے وہ آج کل تو لوگ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ زیادہ تر وہ پیسہ لے لیتے ہیں کہ چلیے 10 سال کے لیے، 5 سال کے لیے آپ نے زمین جو ہے وہ ٹھیکے پہ دے دی، اور اس کے بعد آپ جاتے ہیں اور اپنے پیسے یا وہ جس کو بینک وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں. خیر یہ ایک نظام تھا، ایک سسٹم تھا. تو یہ جو سب کانٹریکٹ ہوتے تھے وہ ان کو لیز پر دی جاتی تھی زمین، یا ان کو ٹھیکے پہ کہہ لیں کہ جی اچھا جی ہم آپ کو 10 سال کے لیے لیز پر دے رہے ہیں، آپ کو 5 سال کے لیے لیز پر دے رہے ہیں. تو یہ ایک نظام تھا وہاں پر، اور جو مالک ہوتا تھا وہ تو نیچرلی وہی ہوتا تھا جس کی زمین ہوتی تھی. لیکن جو کاشتکاری کرتے تھے، جو کسان ہوتے تھے، پھر وہ اپنی مرضی سے جتنی مرضی وہاں پر وہ زمین کو استعمال کریں، 2 فصلیں بیجیں، 4 بیجیں، اس میں سبزیاں، پھل، یا جو کچھ بھی وہ لگانا چاہتے تھے وہ لگایا کرتے تھے. تو یہاں پر خدا یسوع مسیح نے جو تمثیل پیش کی، میں اس میں جو مختلف جو اصطلاحات ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ سمبلز ہیں، جو کریکٹر ہیں، ان کے بارے میں ہم پہلے بات کریں گے تاکہ اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے پاکستان لگایا اور اس کے چاروں طرف احاطہ گھیرا اور حوض کھودا اور برج بنایا، اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیش چلا گیا. اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ جو مالک تھا، جو شخص تھا، وہ اس زمین کو ٹھیکے پر دے کر کہیں دور چلا گیا، پردیش چلا گیا. He was not in that country.
تو پاکستان جو ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان جو ہے یہ خدا کے لوگ ہیں. آنر کون ہے؟ نیچرلی گاڈ. خدا جو ہے وہ مالک ہے. اب اسرائیل کو خداون کا جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور خداون جو ہے وہ اس کا مالک ہے. تو ابھی جو ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ خداون جو ہے وہ مالک ہے، اس نے پاکستان لگایا. میرے ساتھ ذرا یسایہ اس کا 5 باب، اور یہ اس کو پاکستان کا گیت بھی کہا جاتا ہے، سانگ آف دا ون یارڈ، جو یسایہ 5 باب ہے. تو وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا 7 آیت تک، ذرا دھیان سے سنیے گا. اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا. میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا، اور اس نے اسے کھودا، اس سے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائیں، اور اس میں برج بنایا، اور ایک کولو بھی اس میں تراشا، اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگے، لیکن اس میں جنگلی انگور لگے. اب آئی یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے لوگوں، میرے اور میرے پاکستان میں تم انصاف کرو کہ میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا. اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی، تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے؟ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا. میں اس کے باڑ گرا دوں گا، اور وہ چراگاہ ہوگا. اس کا احاطہ توڑ ڈالوں گا، اور وہ پامال کیا جائے گا، اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا. وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرایا جائے گا. اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے، اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس میں مینا برسائیں. سرب الفوج کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے، اور بنی یہودا اس کا خوشنما پودا ہے. اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی، وہ دھات کا منتظر رہا پر فریاد سنی. خدا ان کے خوبصورت پاک کلام پر اس کی برکت ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان ہے، یہ خدا ان کے لوگ، اس کے لوگ جن کو خداون نے بنایا. ہاؤس کولو اس میں لگائے گئے، بڑی ایفرٹ کی گئی، بڑی محنت کی گئی. خداون نے اس پاکستان کو تیار کیا گیا، اس میں برج بنائے گئے. ہوتا یہ تھا کہ پاکستان جو ہوتا تھا اس میں جو انگور ہوتے تھے ان کو کرش کیا جاتا تھا. ہالز ہوتے تھے بڑے بڑے، اور اس میں لوگ پاؤں سے بھی ان انگوروں کو رونتے تھے، اور اس کے نیچے ہوز کے نیچے ایک جگہ ہوتی تھی جہاں سے وہ سارا رس جو ہے، جو میں جو ہے وہ نکلتی تھی، اور ان کو سٹور کیا جاتا تھا، اور ان کو محفوظ کر لیا جاتا. جیسے ہم نے پچھلے مشکوں کے بارے میں دیکھا تھا، نئی میں جو ہے نئی مشکوں میں ڈالنی چاہیے. ان کو پریزرو کر لیا جاتا، ان کو سٹور کر لیا جاتا تھا. لیکن خطرہ ہی ہوتا تھا کہ چور آ کر اس کو چرا نہ دے. تو جیسے کہ انگور جو ہے اس کو ایک بڑے سے پتھر سے بھی، چکی جیسے چکی کا پتھر ہوتا ہے، اس سے بھی ان کو کرش کیا جاتا تھا، پاؤں سے بھی ان کو روندا جاتا تھا. غریب لوگ جو ہوتے تھے وہ اس طریقے سے ان کو رونتے تھے، اور اس میں سے جو ہے نا میں جو ہے وہ نکالی جاتی تھی، اور پھر جو بعد میں جب اس میں اور پانی ڈال کے پھر اس کو صاف کیا جاتا تھا. اس لیے پہلی میں کا جو ذکر ہم کیا نا انگلیز کی شادی میں دیکھتے ہیں، تو جو پہلی میں ہوتی تھی اس میں نشہ بھی ہوتا تھا، اور وہ بڑی اچھی میں ہوتی تھی، وہ خالص میں ہوتی تھی، اس میں پانی نہیں ملایا جاتا تھا. لیکن بعد میں جو میں اس کو ہوز کو صاف کرنے کے لیے، کلین کرنے کے لیے اس میں پانی پھینکا جاتا تھا، اور اس کو صاف کیا جاتا تھا، اس کو بھی پرزرو کر لیا جاتا، لیکن وہ اچھی میں نہیں ہوتی تھی. خیر، اب باغبان جو ہیں، جو کلٹیویٹر ہیں، ان کا بھی یہ ذکر ہے یہاں پر، جو رولر تھے جو اسرائیل کے، جو جن کو یہ اسائنمنٹ دی گئی تھی کہ وہ اس کو لک آفٹر کریں. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوکر ہیں ان کو بھیجا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ جا کر تو وہ جو حصہ ہے وہ لے کر آئیں، جو ٹھیکے پر دی گئی تھی زمین اس میں سے حصہ جو لے کر آئیں. تو یہ جو سرونٹ ہیں یہ انبیاء ہیں پرانے عہد نامہ کے، جن میں آپ دیکھیں موسیٰ بھی ہے، داؤد بھی ہے، یسایہ ہے، ایموس ہے. یہ تمام جو پرانے عہد نامہ کے جو انبیاء ہیں، سیموئل ہے،
جان دا بیپٹسٹ جو کہ نئے اہدام میں دیکھتے اس کا سر جو ہے قلم کر دیا گیا. اس طرح جو پرانے اہدامہ کے جو انبیاء ہیں ان کو کہیں کو آرے سے چیرا گیا اور کہیں کے سر جو ہے وہ قلم کر دیے گئے. تو دے سفرڈ اے لاٹ. تو ایک اور جو یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں وہ خدا کا بیٹا جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو مالک ہے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. تو یہ کچھ جو آپ کو کریکٹر جو ہیں ان کے بارے میں نے بتایا ہے. اب ذرا تھوڑی سی اس کی تفصیل کی جانب چلتے ہیں کہ کیا بھید جو ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے. دو چیزیں اس میں بہت اہم ہیں اس تمثیل کو سمجھنے کے لیے. پہلی بات ہے اٹس اے میٹر آف گیونگ اپرچونٹی. موقع دیا گیا کہ وہ اس زمین کو اس پاکستان کو لیں اور فصل جو ہے وہ اگائیں. اپارٹ فرام دیٹ اپرچونٹی دیٹ واز اے پریولیج. یہ ایک دیکھیں جب زمین کا جو مالک ہوتا ہے یہ اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جس کو مرضی وہ زمین دے. اور بعض کا جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوشاں ہوتے ہیں کہ جی یہ زمین ہمیں مل جائے, بڑی زرخیز زمین ہے, اٹس اے فرٹائل لینڈ اینڈ دے وانٹیڈ ٹو بائی دیٹ لینڈ اور دے وانٹیڈ ٹو ٹیک دیٹ آن دا کانٹریکٹ تو وہ اس کو کلٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں. اور دس از اے پریولیج, دس از اے آنر, دس از اے اپرچونٹی کہ جو لینڈ لارڈ ہے وہ اگر کسی کہتا ہے اچھا جی آپ پہ میں ٹرسٹ کر سکتا ہوں, یہ زمین میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ اس کو قبضہ نہیں کریں گے, آپ مجھے میرا حصہ بھی دیں گے. سو اٹس اے میٹر آف ٹرسٹ. تو وہ جو اپرچونٹی ہے اس کو ہم کیسے اویل کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات جو ہے دیر از این اکاؤنٹیبلٹی. ہم اس بات کے لیے جواب دہ بھی ہوں گے جو ہمیں اسائنمنٹ دی گئی ہے, جو ہمیں ریسپانسبلٹی دی گئی ہے, جو اپرچونٹی دی گئی ہے, وی آر آنسریبل فار دیٹ. ان ریلیشن ٹو گاڈ دیکھیں یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ جو مالک ہے وہ خدا ہے. تو تھوڑا سا خدا کا جو کردار ہے اس میں تمثیل میں, اس کریکٹر کو ہم ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں. to tell us certain things about God. خدا جو کہ مالک ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. تو پہلی چیز جو اس میں ہم دیکھتے ہیں خدا کی فراخ دلی. جسٹ تھنک اباؤٹ دا جنرosity آف گاڈ. خدا جو ہے وہ بڑا ہی فراخ دل ہے. پاکستان میں وہ سب کچھ موجود ہے جن کی باغبانوں کو ضرورت تھی. They don't need to invest anything. سب کچھ تیار ان کو دیا گیا. آپ دیکھیں کہ وہاں پر حوض احاطہ گھیرا اور حوض کھودا اور برج بنایا, اس کو باغبانوں کو ٹھیکے پر دے دیا. He worked hard. اس نے وہ سب کچھ بنایا ہے. So God is our creator. He created the universe. We are the custodian. We are the steward. We are not the owner of this world. ہم اس کے مالک نہیں ہیں. خدا جو ہے اس کی فراخ دلی کو آپ دیکھیں, اس نے آدم کو بنایا ہے, اس کو لیا اور اس کہا کہ everything I'm giving to you. یہ سب کچھ تیرا ہے. حتیٰ کہ اس نے جانوروں کے نام بھی اس کو کہا کہ تو رکھ ان کے نام. کہا بھلو کرو زمین کو معمورو محکوم کرو. He was a steward. خدا نے اس کو کہا کہ یہ سب کچھ تیرا ہے. دوسری جو خاص بات اس میں دیکھتے ہیں خدا کا ٹرسٹ, خدا کا بھروسہ. اس نے ان پر بھروسہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ میرا پاکستان ہے, یہ میری زمین ہے, یہ سب کچھ میں نے آپ کو I'm interesting to you. میں آپ کو یہ دے رہا ہوں. خداوند جو ہے وہ انسان پر بھروسہ کرتا. اس نے آدم اور ہوا پر بھی بھروسہ کیا, جیسے بھی ہم نے اس بات کو سیکھا. خداوند عزیزو ہمیں یہ آزادی دیتا ہے. We are having the free will of God. کہ ہم جو مرضی اس میں کلٹیویٹ کریں, جو مرضی اس میں اگائیں. So you can see God is trusting you. خداوند آپ پر بھروسہ کرتا ہے, خداوند آپ پر اعتماد کرتا ہے. تیسری جو بات ہم اس میں دیکھتے ہیں وہ ہے پیشنس آف گاڈ, کٹسی آف گاڈ. خداوند کا جو صبر ہے, خدا بہت موقع دیتا ہے. اس نے باغبانوں کے پاس لکھا ہے کہ پھر پھل کے موسم میں, اب دیکھیں جب بائبل کھول کے رکھتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں ہمیں اچھی سیکھنے کو ملتی ہیں.
So there is a time for everything. There is a season for prosperity. There is a season for accountability. There is a season to produce the fruit. And God knows about all these things. खुदावन बगैर मौसम के आपके पास नहीं आता. He knows कौन सा टाइम है. खुदावन सब कुछ जानता है. फल का मौसम, उससे पहले उसने नौकरों को नहीं भेजा, उससे पहले उससे नहीं भेजा. बट देयर वाज अ टाइम टेबल ऑफ गॉड. खुदा उनको मालूम था कि नाउ दिस द टाइम फॉर द फ्रूट. अब फल का मौसम है. उसने कहा भी जाए और मेरा हिस्सा जो है वो लेकर आए. और उन्होंने क्या किया? उन्होंने नौकरों को, पाकिस्तान के जो बागबान थे, उन्होंने उनको पकड़ा और उनको मारा पीटा और उनको खाली लुटा दिया. उससे फिर एक और नौकर उनके पास भेजा. God is so kind. You can see the generosity and the courtesy and the kindness of the honor. उसने फिर और नौकरों को भेजा. देखिए लिखा है कि उनको भी उन्होंने उसका सर फोड़ दिया और बेइज्जत किया. God is sending his prophet. God was sending all these people. इब्रानियों के खत का मुसन्निफ में बताते हैं, इब्रानियों के खत उसका पहला बाब, खुदा ने हिस्सा बे हिस्सा तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम किया और आखिर जमाने में अपने बेटे की मार्फत. खुदावन बार बार इन अंबिया को अपने लोगों के दरमियान भेजता. बट दे वर सो रिबेलियस, दे वर सो स्टर्बन, दे वर नॉट रेडी टू लिसन टू हिम. खुदा का सब्र आप देख सकते हैं, उसकी मोहब्बत को देख सकते हैं. लेकिन जो चौथी बात हम इसमें देखते हैं, खुदावन की जो अदालत है. इज नॉट ओनली द काइंड गॉड, इज नॉट ओनली कंपैशनेट एंड मर्सीफुल, बट ही इज अ गॉड ऑफ जजमेंट. वो अदालत भी करता है, वो रास्ते से अदालत करता है. देयर शुड बी एनी एक्सक्यूज कि जी टाइम नहीं था, आपने उस टाइम के बगैर, वो तो फल का मौसम ही नहीं था, आपने तो बस एक दफा भेजा, उसके बाद आपने पूछा ही नहीं. खुदावन ने उनको भेजा, बार बार नौकरों को भेजा. देयर वाज अ टाइम फॉर द प्रोग्रेस. खुदावन रिपोर्ट चाहता था, खुदावन नतीजा चाहता है, रिजल्ट डिमांड करता है. बिकॉज ही इज गिविंग यू ऑल सॉर्ट ऑफ द फैसिलिटीज एंड यू आर लायबल फॉर दैट. आप इसके लिए जवाबदेह हैं. गॉड इज गिविंग यू ऑल सॉर्ट ऑफ द रिसोर्सेज. So there shouldn't be any excuse. लूका के इंजीली बयान का 13 बाब उसकी 9 आयत को हम देखते हैं. इस पूरी स्टोरी को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि एक शख्स ने पाकिस्तान लगाया और मालिक जो उसमें फल ढूंढने आता था, उसे फल नहीं पाता, तो उसने बागबान को बुलाया कि यार इसको काट डालो, पिछले 3 साल से मैं इसमें फल ढूंढने आ रहा हूं और नहीं पाता, ये जगह को क्यों रोके रहे? तो बागबान ने कहा इसे रहने दे, मैं इसके गिर्द आबियारी करूंगा, थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा, अगर फला तो ठीक है, वरना फिर काट डालना. सो दिस अ डेंजर. ग्रेस ऑफ गॉड इज देयर, गॉड इज वेटिंग. खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, लेकिन खुदा मुझे चाहता है कि हम फलदार हों. यूहन्ना का इंजीली में उसका 15 बाब बहुत खूबसूरत है. खुदा कहते हैं अंगूर का हकीकी दरख्त में, तुम मेरी डालियां हो. खुदा भी चाहता है कि मैं ये चाहता हूं तुम बहुत सा फल लाओ, तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो. और जो डाली फल नहीं लाती उसको वो काट डालता है. मुझसे जुदा कर तुम कुछ नहीं कर सकते. सो देयर वाज अ प्रिविलेज, देयर वाज अ डिमांड. खुदावन कहता क्यों लाई नहीं, मेरा हिस्सा मुझे दे. दैट्स द जस्टिस ऑफ गॉड. खुदावन तकाजा करता है इस बात का, और दे फेल टू गिव दैट रिजल्ट. वो ना दे सके. अजीजों, क्या होता है कि जब हम खुदावन की इच्छा को, खुदावन की मर्जी को पूरा नहीं करते, वो उस हिस्से को, उस प्रिविलेज को, उस ऑनर को विड्रॉ कर लेता है, छीन लेता है. मुकाशवा 2 बाब उसकी 5 आयत, याद करके तू कहां से गिराया गया है, क्योंकि मैं तेरे कामों को जानता हूं. याद कर तू कहां से गिराया गया है.
روحانی نقصان، اسپرچل لاس. خداوند اس چراغ دان کو اسی جگہ سے ہٹا دیتا ہے. ہم نے اس تفصیل کو سیکھا تھا. ایک شخص نے ایک مالک نے اپنے نوکروں کو، کسی کو 5 توڑے دیے، کسی کو 2 دیے، کسی کو 1 دیے، اور دے فیل ٹو گیو دا پروگرس. ایک جو ہے وہ ناکام ہو گیا. 2 نے 1 سے 5 بنائے، دوسرے نے 2 سے 2 بنائے، اور ایک جو ہے وہ ناکام ہو گیا. اس سے بھی لے کر اس کو دے دیا جس کے پاس زیادہ تھا. اس کو کہا کہ اس کو اس قید میں ڈال دو کیونکہ اس نے مجھے ڈس اپوائنٹ کیا. میں اس بات سے بہت ہی خائف ہوں. ڈر لگتا ہے کہ ہم خدا کو مایوس نہ کریں. اس کا رزلٹ پتہ کیا ہے؟ گریٹ میزری. جب آپ خدا کو مایوس کرتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ڈس اپوائنٹمنٹ آف گاڈ پر زیادہ بات کروں، لیکن میں چند ایک ضروری مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں. آدم اور حوا نے خدا کو مایوس کیا اور خدا نے ان کو نکال دیا. وہ جو انجوائے کر رہے تھے the presence of God, the fellowship of God, they were enjoying all sort of the blessing in that garden. خدا نے کہا 16 تلواریں نکال دو، get rid of them. ان کو نکال دو یہاں سے. جب ہم خداوند کو ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں، خداوند ان تمام نعمتوں برتوں کو ہم سے لے لیتا ہے، ان کے گرد باڑ لگا دیتا ہے. ہم ان کو ایکسیس نہیں کر پاتے، ان تک نہیں پہنچ پاتے اگر ہم خدا کو ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں. Why people they are complaining in this world when they are looking around? Oh, people they are enjoying all these things. Why we are not enjoying this? Because we are disappointing God. کیونکہ جب ہم خدا کو مایوس کر دیتے ہیں، نوح کے زمانہ میں گناہ بدی بہت بڑھ گیا، خدا مایوس ہو گیا. دیکھا کہ خدا ان کا دل معلول ہوا. یہ وہی لفظ ہے، مایوس ہوا، معلول ہوا. دیکھا کہ میں نے انسان کو کیوں بنایا ہے، اس کے خیالات ہمیشہ برے ہی ہوتے ہیں. خدا مایوس ہو گیا اور طوفان آیا اور تمام دنیا تباہ و برباد ہوگی. صرف 8 جانیں بچی. لوط جو کہ سدوم اور عمورہ میں تھا، انہوں نے خداوند کو مایوس کر دیا. دیکھیں خداوند نے جو اس نے چاہا خداوند نے دے دیا. جب لوط اور ابراہیم کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، اس نے کہا اچھا جی کون سی جگہ لینی ہے؟ اس نے کہا وہ سرسبز مجھے دے دے. ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے لے لے. خداوند آپ کو برکت دیتا ہے، لیکن جب آپ اس کو سنبھال نہیں پاتے، آپ خداوند کو مایوس کرتے ہیں. وہاں پر گناہ آ گیا، وہاں بدی آ گئی اور وہ مایوس ہو گئے. خدا مایوس ہوا. اور ابراہیم کی انٹرسیشن کے باوجود کہ خداوند نہ کر، ان کو نہ اس شہر میں کچھ نہ کرنا. اگر وہاں پر جو 10 لوگ بھی ہوئے چل چھوڑ دے گا. کرتے کرتے 5 پہ بات آ گئی. خدا مایوس ہو گیا. اس کا نہیں، صرف لوط، اس کی بیوی، اس کی 2 بیٹیاں وہ وہاں سے نکلی. خدا پہ مایوس نے کہا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. لوکا کے انجیلی بیان میں خدا نے مثال لوط کی بیوی کو یاد رکھو. 5 پاورفل ورڈ. کیوں یاد رکھو؟ کیونکہ اس نے خدا کو مایوس کیا. خدا نے کہا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. نافرمانی کی اس نے، اور نمک کا ستون بن گئی. Don't disappoint God. Never. The result will be misery. پروڈیگل سن کی تمثیل کو یاد رکھیں. میں پھر وہی بات کروں کہ بہت ساری باتیں ہیں. اس نے باپ کو مایوس کر دیا. باپ نے کہا دیکھ بیٹا جو میرا ہے تیرا ہے. اس نے کہا نہیں تو میرا حصہ دے، میں نہیں تیرے ساتھ نہیں چاہتا. لے کے چلا گیا، سب کچھ اجاڑ دیا. جب پینی لیس ہو گیا، سوروں کو پلیاں کھا رہا تھا. مایوس باپ، یار کیا اس نے. لیکن پھر بھی وہ اس کا انتظار کر رہا ہے. اور بیٹا جب توبہ کرتا ہے تو باپ اسے گلے لگاتا ہے. اگر آج تک آپ نے خدا کو مایوس کیا ہے کسی بھی بات میں، there is a time for reconciliation. خدا پھر بھی صبر کرتا ہو، کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا نے آپ کو گلے لگانا چاہتا ہے. خدا نے آپ سے پیار کرنا چاہتا ہے. Let's come to another character in this parable about Jesus. یہاں پر خداوند نے اپنے آپ کو نوکر سے اس کو مماثلت نہیں دی، بلکہ خداوند نے اپنے آپ کو بیٹا ظاہر کیا ہے.
खुदावन ने यहाँ नहीं कहा कि फिर एक और जो अच्छे नौकर को भेजा, नहीं, फिर आखिर में लिखा कि उसने बेटे को भेजा। डेलिबरेटली गॉड इज, जीसस इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज ए सन ऑफ गॉड, नॉट अ सक्सेशन ऑफ प्रॉफिट्स, बल्कि जो बाकी थे, जो अंबिया थे, वो नौकर थे, बट ही इज अ सन ऑफ गॉड, वो खुदा का इकलौता बेटा है। And that was a challenge to the authorities of the Jewish people. खुदावन जो है वो दूसरे अंबिया से, जितने भी अंबिया है उनसे वो मुख्तलिफ है, इज नॉट ओनली प्रॉफिट। इसीलिए खुदावन ने पता, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, कहते तू नबी है, कोई कहता योना है, कोई कुछ, तुम मुझे क्या कहते हो, कहता है तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। उसने कहा कि शमन बिरुना मुबारक है तू, क्योंकि ये बात मेरे बाप ने तेरे मन में डाली है, ये गोश्त तो तूने नहीं कही। तू वो चट्टान है जिस पर मैं अपनी कलीसिया को कायम करूंगा इस ईमान पर, और आलम रुआ के दरवाजे पर गालिब नहीं आएंगे। ही इज अ सन ऑफ गॉड। जो लोग सिर्फ उसको एक अच्छे नबी के तौर पर जानते हैं, मानते हैं, दैट इज नॉट इनफ माय ब्रदर एंड सिस्टर, पर्टिकुलरली आई एम स्पीकिंग टू माय मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर। आप बड़ा प्राउडली ये कहते हैं जी हम बाइबल को माने बगैर हम मुसलमान नहीं होते, हम हजरत ईसा को नबी मानते हैं, बड़ा अच्छा नबी था जी, चिड़ियों में जान डाल देता था, बड़े बड़े मौजे करता था, बिन बाप के पैदा हुआ, सूरत इमरान, सूरत मरियम, सूरत मायदा, वेरी क्लियर। ऑफ कोर्स ही वाज बोर्न विद द वर्जिन मैरी, ही इज द सन ऑफ गॉड, इज नॉट ओनली अ प्रॉफिट। और खुदावन ने यहां पर खुद इस बात को बयान किया है, अंबिया के बाद, उन नौकरों के बाद उसने अपने बेटे को भेजा। और यहां पर खुदावन की करेज को हम देखते हैं। जो वाक्य है खुदावन की मसलूबियत से पहले बुध के रोज का, few days before his crucifixion and he was ready to die, हम देखते हैं उसकी जुर्रत को। he was thinking about his destination, he was talking about his crucifixion। यहां पर हम उसकी फतह को भी देखते हैं। खुदावन मुर्दों में से जी उठा। जीजो, आइए जरा लोगों पर गौर करते हैं जिनके अंदर बागबान, जिनके अंदर लालच था, वो नौकरों को मार पीट कर, बेटे को मार पीट कर सब कुछ हथियाना चाहते थे, वो जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। They were not respecting the privilege they were given। वो उस मौके को, उस इज्जत को ना संभाल पाए, उस अपॉर्चुनिटी को ना संभाल पाए। और फिर क्या हुआ, देखते हैं कि उसने वो दूसरे लोगों को पाकिस्तान जो दे दिया। There was a opportunity for the Gentiles, गैर कौम जो हम हैं, we are not Jewish but we are Gentiles, non-Jewish। उसने उनको, वो क्या लिखेगा, अब पाकिस्तान का मालिक क्या करेगा, वो आएगा और उन बागबानों को हला करके पाकिस्तान वालों को दे देगा। क्यों? उन्होंने कोने के सिरे के पत्थर को रद्द कर दिया और खुदावन नाराज हुआ। जीसस क्राइस्ट is a mystery in his character. He was exalted, उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। अजीजों, वो बादशाहों का बादशाह है, वो लश्करों का खुदावन है, वो कलीसिया का सर है। उसकी ताबिर फरमानी को देखिए। हमारे लिए क्या सबक है, क्या लेसन है इस तमसील में। Let's go to the application of this parable. The first thing is, it's about the responsibility. Well, there's a privilege, there's an opportunity, there's accountability, and then there's a very important responsibility. काम करें, ये बड़ा मुश्किल है ना, ये बड़ी मुश्किल बात है खुदावन के लिए काम करना। खुदा का काम दयानतदारी से और खुदा के खौफ से करें।
خداوند ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم کام کریں. اٹس کمانڈیڈ. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی جو بادشاہت کے لیے کام کریں. خداوند یہ ارشاد اعظم دیا کہ تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو تعلیم دو، اور جو ایمان لائے ان کو باپ بیٹے القدس کے نام سے بپتسمہ دو. دیکھو دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہو. دیٹ از اے ڈیوائن ریکوائرمنٹ فرام اس. جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ اس بات کو بانٹا کہ ایز اے سرونٹ آف گاڈ I'm living in that state of mind. God has given us assignment. God has given us this work. God has given us this privilege that we are serving the Almighty God. اگر ہم اپنا کام دیانتداری سے نہیں کریں گے، اگر ہم اس کے لیے پھل پیدا نہیں کریں گے، جو اس کا حصہ اس کو نہیں دیں گے، تو وہ ہمارے کاموں کو جانتا ہے، وہ ہمارے چراغ دان کو ہماری جگہ سے ہٹا دے گا. کیوں ہم کام کریں؟ آپ سوئے پیسہ کیڑا کام کرانا تھا، کیوں کریں کام؟ بھائی خدا کام کرتا ہے، کرتے ہیں ہم کیوں کریں بھائی؟ وہ ضروری ہے. میں تو اپنی جگہ تو نہ کدی ٹلا، ہم اپنی جگہ سے نہیں لیں گے. خدا تو کام کر رہا ہے. وہ آج ہر آنے والا بچہ جو اس دنیا میں، اس بات کی عکاسی ہے کہ خداوند آج بھی کام کر رہا ہے. ہم کیوں کام کریں بھائی؟ اس لیے بہنوں بھائیوں، تاکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے. ہماری زندگیاں پھالدار ہونی چاہیے، اور اسے سب جانیں گے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ٹو گلوریفائی دا نیم آف گاڈ وی ہیو ٹو فلفل دا ڈیزائر آف اوور کریٹر. ہمیں کام کرنا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں. کام کرنا ہمارے ایمان کا اظہار ہے. It's a demonstration of our faith when you are serving the living God. اگر آپ اس کی خدمت نہیں کرتے، اس کا کام نہیں کرتے، بھائی صاحب ہم سارے پادری بن جائیں. بھائی نہیں، سارے پادری نہ بن جائیں، کیونکہ وہ زیادہ سزا پائیں گے جو استاد ہے. زیادہ استاد بننے کی کوشش نہ کریں. جو بھی خداوند نے خدمت آپ کو دی ہے، جو بھی گفٹ دیا ہے، کوئی بھی گفٹ ہے، اس کو خداوند کے لیے استعمال کریں. We are all very gifted. خدا نے سب کو اپنا پاکرو دیا ہے. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس کو پاکرو انعام میں ملتا ہے. لیکن اگر ہم اس کی تابع فرمانی نہیں کرتے، تو we are not obedient to God. کہتا ہے میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں. یہ نہ سوچیں کہ جو مرضی کرتے ہیں خدا کو کہتے ہیں. ریویلیشن چیپٹر 2:2 میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. خدا کہتا ہے میں تیرے کاموں کے واقف ہوں، میں جانتا ہوں. دو طرح کے کام کرنے والے ہیں. ایک وہ ہے جو کہ رائچس ہیں، اور ایک وہ جو ہے شریر ہیں، ایول ڈوئرز. وہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں، چاہے وہ ٹیررسٹ ہیں، چاہے کوئی بھی ہیں، وکٹ ہیں. اور ان کے بارے میں ان کی سزا کا بھی ہم دیکھ لیں. زبور 19 یہ کہتا ہے کہ شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، وہ بھوسے کی مانند اڑ جائیں گے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے اچھے کام کریں. برے کام کرنے لو، کام تو میں کر ہی رہا ہوں. ایول زیل جو ہے نا، غلط کام کرنے کی جو ایک ہمارے اندر خواہش، زیل، جوش جو ہے جس کو کہا جاتا ہے. برا کام کرنے کا بھی ان کے اندر بڑا جوش ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے. سوئسائڈ بمر، ٹیررسٹ، خوف پیدا کرنے والے. ہم بھی تو کام ہی کریں. وہ چور جب جاتا ہے نا، وہ بھی چوری کرنے کہتا ہے یا مولا خیر ہے، وہ بھی چوری کرنے جا رہا ہوتا ہے، دعا کر کے جاتا ہے. تو ایک ڈسٹرکٹیو کام کرنے والے ہیں، ایک کنسٹرکٹیو کام کرنے والے ہیں. کچھ نوٹوریس ہیں، کچھ فیمس ہیں. کام دونوں ہی کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کا کام جو ہے وہ آزمایا جائے. جس کا کام اچھا نہ ہوا وہ گندک آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا. یعقوب اپنے خط میں فرماتے ہیں، 4 باب اس کا 17 ہے، جو کوئی نیکی کرنا جانتا ہے اور وہ نہیں کرتا اس کے لیے گناہ محسوب ہوتا ہے. اگر آپ اچھا کام کرنا جانتے ہیں اور آپ نہیں کرتے، تو یہ آپ یاد رکھیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ گناہ کر رہے ہیں. اینڈ یو آر آنسریبل فار دیٹ. لیکن اگر آپ خداوند کے لیے اچھے کام کریں گے، خداوند آپ کو ریوارڈ دے گا. اور سب سے جو ضروری کام ہے وہ کیا ہے؟ روحوں کو جیتنا.
بڑا مشکل کام ہے روحوں کو جیتنا. میں ایک دفعہ رات کو وزٹ کر کے آ رہا تھا پاکستان میں, اور وہاں سے علی پور چٹھا سے میں سیمدری میں آتا تھا. تو وہ جو ویگن والا تھا اسے مجھے دور سے دیکھا. ان کو پتا ہوتا چھوٹا سا گاؤں تھا. تو میں نے ہاتھ میں بریف کیس پکڑا ہوا اور میں ویگن کی طرف بڑھنے لگا. تو انہوں نے میں نے اپنے کانوں سے اس بات کو سنا کہ جو کلینر تھا وہ اس نے ونڈو کو کھولا اور مجھے دیکھا. تو ساتھ اسے ڈرائیور سائیں دا پادری جی رہنے دو. اس نے مجھے نہیں بٹھایا, چلا گیا. دیٹ واز دا لاسٹ مین. وہ آخری ویگن تھی جو کہ گجرانوالہ آنی تھی. تو میں وہاں سے رات کو بڑا پریشان ہو کر کیا کروں. جب میں وہاں پہ کھڑا تھا تو ایک کار آ کے رکی, وائٹ کلر کی کرولا کار, آج مجھے یاد ہے. تو جو ڈرائیور تھا اس نے مجھے کہا جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں نے گجرانوالہ جانا ہے. کہتا آج میں ابھی جاؤں. میں ویسے پریشان تھا, رسک لے لیا, بیٹھ گیا. تو وہ مجھے پوچھنا ہے, کہتا جی آپ, میں نے اس سے پوچھا آپ کیا کرتے. میں نے کہا تھوڑا سا اس سے پتا تو کروں, یہ نہ مجھے اغوا کر کے لے جائے. تو میں نے اس سے پوچھا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے جی میں ڈاکٹر ہوں اور یہاں پر سول ہاسپٹل میں یہاں پر کام کرتا ہوں. اور ان کا نام ڈاکٹر شاہد تھا. تو مجھے کہنے لگے جی آپ میڈیکل ریپ ہے. میں نے کہا جی وہ دیکھ رہا تھا جب بریف کیس وغیرہ پکڑا ہوا ہے, وہ میڈیسن وغیرہ یہ دیتے ہیں تو اس لیے شاید روکا بھی سی اس نے. تو میں نے کہا نہیں جی میں روحوں کا ڈاکٹر ہوں. تو کہتے جی وہ کون سے ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں پاسٹر ہوں. ڈرتے ڈرتے میں نے اس کو یہ بتایا. میں نے کہا یار میں پادری ہوں ادھر. میں نے کہا یہ بھی کار سے نہ اتار دے. تو بڑا خوش ہو, کہتا ہے یار اچھا مجھے تو نہیں پتا. میں نے آپ کو, میں نے کہا جی میں نے بھی آپ کو کبھی نہیں دیکھا. میں یہاں سے جاتا ہوں بس اسٹاپ. کہتے وہیں پہ میرا کلینک ہے, یہاں پہ جنرل ہاسپٹل میں ایم ایس ہوں. تو خیر ہماری باتیں ایسے جاری تھی. تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جب میں نے کراس کیا اس وین کو تو ڈرائیور نے میری طرف دیکھا, میں نے اس کی طرف دیکھا. یار میں نے تو اس کو ویگن میں نہیں بٹھایا تھا, یہ کار میں جا رہا ہے, وہ بھی ٹوٹا کرولا میں. تو اس سے بڑی مہنگی گاڑی تھی وہ. قصہ مختصر یہ کہ وہ شخص جو ہے وہ میرا دوست بن گیا. اور پھر ایک وقت آیا کہ اس نے خدا کو قبول کیا. مجھے ایک دن بتانے لگے, کہنے لگے کہ یار وہ میرا جو نا بھید کھل گیا. میں نے کہا جی کیا؟ میں نے ان کو بائبل دی ہوئی تھی تو پڑھتے تھے. تو کہنے لگے یار میں رات کو مجھے کال آ گئی, میں نے ہاسپٹل جانا پڑ گیا. تو میں بھول گیا اپنی بائبل کو سنبھالنا. تو میری وائف نے اس بائبل کو دیکھ لیا. تو وہ بڑے رچ فیملی سے تھی, ذمہ دار گھرانے سے تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب میں واپس آیا تو مجھے کہنے لگی کہ آپ کی چوری پکڑی گئی ہے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ہے آپ کرسچن کی بائبل پڑھتے ہو؟ تو کہتا ہے ہاں. تو اس کے بعد کہنے لگی مجھے بھی پڑھایا کرو, مجھے بتایا کرو, سکھایا کرو. تو خدا کے فضل سے وہ گھرانہ انہوں نے خدا کو قبول کیا اور خدا سے محبت کرنے 9 days ان امریکہ. تو خدا کا شکر ہو کہ روحوں کو آپ جب جیتنے کا خواہش کرتے ہیں, اچھا ہوتی ہے, خداوند آپ کے لیے وسائل بھی مہیا کرتا ہے. لیکن آپ کے اندر یہ ڈیزائر ہونی چاہیے. اس کے پاکستان میں آپ نے اگر کام کرنا ہے تو آپ اس کے لیے جواب دیں. اگر آپ ریوارڈ چاہتے ہیں, اگر آپ برکت چاہتے ہیں, عزت چاہتے ہیں, انعام چاہتے ہیں, تو عزیزو خداوند کے لیے روحوں کو جیتیں. ڈونٹ رن آفٹر دا منی, ڈونٹ رن آفٹر دا مٹیریلسٹک تھنگس. جتنا آپ ان چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے نا, یہ اتنی آپ کے آگے کے بھاگیں گے. لیکن جب آپ خدا کا کام کریں گے تو وہ کہتا ہے نا اس دنیا میں, اب چلے میں پوری اسٹوری کو بتا دیں. ایک شخص آیا خدا مسیح کے پاس, اور سے کہا جی میں آپ کے پیچھے آنا چاہتا. تو خدا نے کہا کہ اچھا, بڑا دولت مند تھا. تو خدا نے کہا اپنا مال اسباب بھیج دے اور میرے پیچھے تجھے آسمان کا خزانہ ملے گا. تو شخص جو ہے سر جھکا کر چلا گیا. تو پطرس جو ہمیشہ کی طرح بڑا ہوشیار شاگرد, تو اس نے کہا خداوند ہم جو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے آئے ہمیں کیا ملے گا؟ تو خداوند نے کہا اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے کاروبار کو, اپنے ماں باپ کو, بہنوں بھائیوں کو انجیل کی خاطر, میری خاطر, خدا کی بادشاہی خاطر چھوڑے اور اسے 100 گنا نہ ملے اور ہمیشہ کی زندگی. 2-fold promise, ہمیشہ کی زندگی اور 100 گنا. دنیا کا کوئی بینک آپ کو 100 گنا کا وعدہ نہیں کرتا. آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے. شیر ببر کا بچہ فاجت مند اور بھوکا ہوتا ہے, لیکن خدا کا طالب کبھی کسی چیز نعمت کا محتاج نہ ہوگا. اگر آپ خود غرضی کرتے ہیں, صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں, ان روحوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے جو کہ مر رہے ہیں وداؤٹ دا گاسپل. 7.8 بلین پیپل آن دس ارتھ, سوچیں ذرا, اونلی 1/3 آر کرسچن. فصل بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں.
خداوند آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ اس کے لیے روحوں کو جیتیں. آئیے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں اور اسے کہیں کہ خداوند میں حاضر ہوں، مجھے لے، میں تیرے کھیت میں کام کرنا چاہتا ہوں، یہ چاہتی ہوں. خداوند میں اپنا مال و ثواب تیرے جلال کے لیے دینا چاہتی ہوں. خداوند میں یہ روپے پیسہ تیرے لیے دینا چاہتا ہوں، تیری خدمت کے لیے دینا چاہتا ہوں. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بہت ساری جو ٹیسٹ منیز ہیں وہ آپ کے ساتھ بانٹوں، لیکن جب آپ خدا کا کام کرتے ہیں تو خدا آپ کو برکت دیتے ہیں. بہت ہی امیر آدمی تھا جس کا الکوہل کا بزنس تھا اسکاٹ لینڈ میں. اس نے اس بزنس کو سیل کیا اور جو کسی کا دینا تھا اس نے دے دیا، اور اس کے بعد وہ منسٹری میں آیا. اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، میں فراڈ نہیں کرنا چاہتا، میں بینکرپسی نہیں کرنا چاہتا، اور اس نے وہ سارا روپیہ پیسہ جو دے دیا، لوگوں کو بینک کو لوٹا دیا، لوگوں کو دے دیا. اور جب اس نے خدمت شروع کی تو اس کے دوستوں کو پتا چلا کہ یہ اب خدا کی خدمت کر رہا ہے. انہوں نے اس کو اپنے گفٹ دینا شروع کیے، اور جتنا پیسہ اس نے لوگوں کو بانٹا تھا، اپنا قرض دیا تھا واپس، اس سے کئی گنا زیادہ خدا نے اس کو برکت دی، اور وہ خدا کی خدمت اسے شروع کر دی. عزیزو، میں نے اپنی زندگی میں اس بات کو دیکھا ہے. جب میں نے آرمی سے ریزائن کیا، میرے لیے اپرچونٹی تھی کہ میں اس کو کنٹینیو کرتا، پینشن لے لیتا. 9 ایئرز میں نے وہاں پہ کام کیا. 4 سال میں نے گجرانوالا میں آرمی چیمپئن کے طور پہ کام کیا. لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے. میں نے آج تک اپنے جو ڈیوز تھے وہ بھی نہیں لیے، جو وہ ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا یار پینشن کے ساتھ جو ہوتے ہیں، میں نے وہ بھی نہیں لیے. وہ میرے اپنے پیسے تھے جو میں نے ہر مہینے جو کاٹتے ہیں. لیکن خداوند نے مجھے بہت زیادہ برکت. میں نے کبھی مڑ کے پیچھے دیکھا بھی. سو مینی ٹائم آئی بین ان پاکستان. میرے دوست بھی ایسے ہمیں میں چارٹرڈ اس میں منسٹری آف اکاؤنٹس میں لگے ہوئے ہیں، یار وہ لے دیتے ہیں آپ کو پیسے، آپ لکھ کے دیں. میں نے کہا یار میری ضرورت ہی نہیں. حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے نہیں دیکھا. خدا کہتا ہے جو حل پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے دیکھتا ہوں میری بات سے لائق نہیں ہے. اگر آپ خدا کا کام کریں گے تو خدا آپ کو، خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ چیزیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی، اس نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے رکھ چھوڑی ہے. خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ تمہیں وقت پر سربلند کرے گا. خداوند پر بھروسہ کریں، مت گھبرائیں، مت ڈریں کہ پتہ نہیں ہم خداوند کا کام کریں گے بھوکے مر جائیں گے. نہیں، داؤد یہ کہتا ہے کہ میں بچہ تھا اب بوڑھا ہوں، پر میں نے صادق کی نسل کو کبھی ٹکڑے مانگتے اور محتاج نہیں دیکھا. اگر آپ اس بادشاہوں کے بادشاہ کا کام کریں گے خداوند آپ کو برکت دے گا. آئیے خداوند کے حضور جھکیں اور دعا مانگیں. ہاللیلویا، تھینک یو. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو پیار سے بھرا ہے. خداوند تو ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم تیرے کھیت میں کام کریں، تیرے لیے روحوں کو جیتیں. اور خداوند تو ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تیرے بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. خداوند جب تو ہمیں بلاتا ہے تو وسائل بھی دیتا ہے، تو ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے. اے پیارے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تنزیل کے لیے. دعا کرتے ہیں خداوند کہ جب کہ تو نے ہمیں چنا ہے، مقرر کیا ہے، اس دنیا میں سے ہمیں نکالا ہے، برگزیدہ بنایا ہے، پاک ٹھہرایا ہے. خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی پاکیزگی کے لائق چال چلیں اور تیرے لیے لوگوں کو جیتے، روحوں کو جیتے، تاکہ جب تو آئے تو کہے آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ یہ بادشاہی تمہارے لیے بنائے عالم سے تیار کی گئی ہے. لیکن اگر اے خداوند ہم تیری مرضی کو پورا نہیں کریں گے تو یہ کہے گا کہ میں لاؤں میرے سامنے دور ہو جاؤ کیونکہ میں تمہیں نہیں جانتا. اے یسوع، تمہیں خدمت گزاری کی روح دے، دوسروں کی فکر کرنے کا جذبہ دے. تیرا شکر ادا کرتے ہیں پیار خداوند، تو شافی ہے، شفا تجھ میں سے نکلتی ہے، تمہاری دعاؤں کو جواب دیتا ہے. ہم اپنے بھائی عارف کوکر کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند تو نے اسے پھر ایک بار اٹھا کھڑا کیا. خداوند اس گھرانے کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اور دیگر سب بیماروں کے لیے، دکھیوں کے لیے، لاچاروں کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند تو ان کے ساتھ ہو، تو میرے گھرانے کے ساتھ ہو، میری کلیسیا کے ساتھ ہو. خداوند ہمیں قوت، طاقت، سے تندرستی، ہمت اور طاقت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر. اس سارے مادم کے لیے، بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے، اس کی خدمت کے لیے تیرے پاس آتے ہیں. خداوند اس کی ساری ضروریات کو تیرے سامنے رکھتے ہیں. خداوند تو قادر مطلق ہے، جبکہ تو نے اس کام کو شروع کیا ہے خداوند تو اسے مکمل کرے گا. بڑی برکت دے، اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، سب کو اپنی پناہ میں لیے. آج کا تمام دن تو خداوند ہماری رہبری اور رہنمائی فرما، اپنے پاکوں سے معمول کرنا. یسوع کے زندہ جلالی اور قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. خداوند اپنا چہرہ، اپنا جلوہ گر فرمائے
خداوند آپ کے بدن جان روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے